फारूक भाई चाय आ गई, बिस्किट नहीं आया अभी तक। ये तेरे प्यार का एजाज है हमदम, ये तेरे प्यार का एजाज है हमदम कि दिल डूब रहा है चाय में बिस्कुट की तरह। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मैं एक शर्मिला फारूक था, शर्मिला फारूक ही नहीं, मैं शर्मिला फारूक था। उनके पास जो इख्तियारात थे बखुदा मेरे पास भी, बोल गया मेरे हाथ से हिल गया, शबाश शरीफ मिला था। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो मेरे ख्याल में शायर जरूर होते। 7 दिन तक मुझे आखिर में ये उज़्र दिया कि बुजुर्गों ने मना कर दिया। मैंने कहा भाई ये कौन से बुजुर्ग है, कभी इनका नाम खलाई मखलूक है, कभी इनका नाम बुजुर्ग, कभी इनका नाम XYZ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता। गाड़ी अभी आपके पास कौन सी है? लैंड क्रूजर 90-95 लाख वाली, जिसका हिसाब मैंने दिया था। अब जो मेरे पास है ये 65 लाख की है। स्लोगन कोई नारा बनाया जैसे कि हक की खुली किताब, फारूक साहब, इस तरह का कोई? अस्सलाम वालेकुम एयरवाई चायकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं दानियाल रहमान और आज चाय की इस नशिस्त पे मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुल्की सियासत और ख़ास कर कराची की सियासत से एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। फ़ारूक भाई, सबसे पहले सियासी बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज से 15 साल पहले के फ़ारूक सत्तार में और आज के फ़ारूक सत्तार में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो दानियाल मैं आपको और आपकी टीम को मेरे घर आने पर खुशामदीद कहूँगा। और देखें क्या ही अच्छा मौका है कि हमारे सरों पर ओवरकास्ट है, मतलब अबर आलूद है। नीचे यहाँ पर चाय कास्ट का एक सेशन पॉडकास्ट की सूरत में हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये जो इम्प्रेशन हम दे वो एवर लास्ट, वो तवील अरसे तक लोगों के दिलों और जहनों में रहे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के। 15 साल पहले का आपने ज़िक्र किया तो उस वक्त जो है वो हम एक बड़े चैलेंज से गुज़र रहे थे। तो मैं देख रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीरी की तरफ जा रही थी, वो ज़वाल पजीर थी, डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। और जो हमारा दावा था कि ये मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल है और पाकिस्तान बनाने वालों की जो मौजूदा नस्ल है जिन्हें उर्फ़ आम में महाजिर कहते हैं और जो दीगर दबी हुई पिसी हुई कौमियतों के साथ मिलकर इस मुल्क में एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं और उसका हरावल दस्ता नौजवान होंगे, तो मेरे ख्याल में वो हमारे सारे दावे डाइल्यूट होने लगे थे। बहुत सारी ख़राबियाँ हमारे यहाँ जो अंदर आने लगी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था। मुझे नज़र आ रहा था कि आगे हम लगता है कि एक क्रैश लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारा टेक ऑफ अच्छा था, हमारी फ़्लाइट अच्छी थी, हमने डिलीवर किया, हमने लेजिस्लेशन कानून साजी में, आईनी तरामीम में और इसके अलावा जहां मौका हमें मिला डिलीवर करने का, जब मैं मेयर था और वज़ीर बल्दियात था 90 की दहाई में, तो 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी K2 का मेरे ज़माने में आया। उससे पहले K1 और K2 में बड़ा गैप था, वो हमने फिल किया। फिर K2 के बाद एक गैप आया तो फिर मेरा जो अगला मेयर आया मुशर्रफ साहब के साथ मिलके उसने 10 करोड़ गैलन K3 इजाफी पानी दिया। लेकिन फिर 2008 के बाद से अब तक तो कोई इजाफी पानी नहीं आया। तो ये जो 15 सालों का फ़र्क है ना, 2008 से 2022, तो उसमें एक इजाफी बूंद पानी नहीं आया क्योंकि MQM का रोल कुछ बाई डिफ़ॉल्ट 50% जो MQM की अपनी गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, जिसकी वजह से हम खुद अपने लायबिलिटीज़ में दबते चले गए और जो हमारा एसेट था वो वाजे लोगों के सामने से आहिस्ता आहिस्ता ओमिट होता रहा, डिलीट होता रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि तो एक तो ये फ़र्क पड़ा है। फिर दूसरा, अगर 50% बाई डिफ़ॉल्ट हमारा डाउनफॉल था तो 50% बाई डिज़ाइन भी था कि हमारे ख़िलाफ़ मुसलसल एक इस किस्म की मंसूबा बंदी चल रही थी कि हमारे परों को क्लिप किया जाए, हमारी परवाज़ को रोका जाए, हमें कौमी सतह पर ना जाने दिया जाए। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2008 के बाद फिर लग रहा था कि बड़ा इनएविटेबल है और उसके बाद 22 अगस्त हो गया
اور جو فرسٹریشن تھی, جو دباؤ تھا, جو ذہنی کیفیت تھی, یا ایم کیو ایم کے بانی کی طبیعت بھی تھی. میں نہیں کہہ سکتا کہ کیوں جب انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی 22 اگست کو, ملک کے خلاف نعرے لگا دیے, سلوگن ملک کے خلاف لگ گئے, تو انہوں نے لکیر کھینچی تو مجھے بھی لکیر کھینچنی پڑی, کیونکہ پاکستان کے آئین کے خلاف ایک اقدام تھا اور پارٹی کے آئین کے خلاف بھی ایک اقدام تھا. تو جب میں نے 23 اگست کو ٹیک اوور کر دیا تو وہ ایک بہت بڑی ریلیف تھی. 10,000 میرے کارکنان گرفتاری سے بچے تھے, اور آج جو یہ میرے بہادر آباد کے ساتھی, میں نے ان کو اتنی بڑی آزمائش سے, اتنے بڑے امتحان سے بچایا, اور آج اگر وہ بہت بڑی بڑ مارتے ہیں, بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں, تو یہ میرے اس اقدام کے طفیل ہے, میرے اس اقدام کے صدقے میں ہے کہ اللہ نے انہیں موقع ملا کہ وہ انتخابات لڑ سکے. ورنہ ایم کیو ایم کے اوپر ایک بین لگتا, سپریم کورٹ میں فوری ریفرنس جاتا, اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور جب جہاز ڈوب رہا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ چوہے ادھر ادھر بھاگتے ہیں, تو کون سروائیو کرتا؟ کوئی شاید پی ایم ایل ایف میں جیسے اور لوگ گئے, پیپلز پارٹی میں, پی ایس پی میں, یا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سب جا کے پناہ لیتے. ایم کیو ایم کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. میرے اس اقدام نے لوگوں کو موقع دیا. اچھا فاروق بھائی, آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ آپ کا ٹیک آف بہت اچھا تھا, فلائٹ بھی اچھی تھی, لیکن اوور دا ٹائم کریش کر گئے, کریش لینڈ ہوا, کریش لینڈ ہوا بالکل, اور وہ 22 اگست کو ہو گیا. لیکن پھر وہاں سے ہم نے اس فلائٹ کے جو ایئر کرافٹ تھا اس کے ملبے کو جمع کر کے اس میں جو کچھ بھی بچا تھا ہم نے کوشش کی کہ پھر رن وے پر لائیں نا. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کریش لینڈ ہو گیا, ٹیک آف بہت اچھا تھا, فلائٹ بہت اچھی تھی, تو اس ٹائم آپ پارٹی, میں ود ان دا پارٹی کی بات کر رہا ہوں, آپ پارٹی کے اندر مطلب ڈپٹی کنوینئر کے حیثیت سے تھے, تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے آپ پریڈکٹ کر لیا تھا آپ نے کہ پارٹی جو ہے, فورس ہی کیا تھا, پریڈکٹ نہیں, لگ رہا تھا کہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لیا یا کوئی اقدام ایسا خود کیوں نہیں اٹھایا کہ آپ کو لگے کہ یار یہ اس سے کریش لینڈ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ سروائیو کر جائیں؟ میں اور میری طرح کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے لنڈن جا کر کئی مرتبہ کوشش کی, اور اگر ہماری وہ کوششیں نہ ہوتی, اور جب ہماری بات کو سنا ایم کیو ایم کے بانی نے, تو 2016 میں جو کریش لینڈنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد جو سروائیورز تھے وہ آپس میں ایک جگہ جمع نہ ہوئے, اور مجھے بھی پارٹی کے بگاڑ, لوگوں کے ذاتی مفادات, اور جو پارٹی اپنے اصل نظریے, سوچ و فکر اور روح سے انحراف کر گئی تھی, تو اس ایجنڈے کی تکمیل میں میرا ایجنڈا مڈل کلاس نوجوانوں کے پڑھے لکھے عمل کو دوبارہ سے قائم کرنا, عام مہاجروں اور مظلوموں کی عزت نفس کو بحال کرنا. جب ہم اس ایجنڈے پر نہیں آئے تو فردر کریش لینڈ ہوا جب مجھے 2018 میں پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا, تو میرے ساتھ جو ہے وہ ایک جھگڑا شروع کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری ذمہ داری, تو ہم نے 2008 میں اس صورتحال کو بھانپ کر, فورسی کر کے بڑی کوششیں کی, اور یہ جو 2016 میں پہلی کریش لینڈنگ ہوئی تھی, یہ شاید 2012 میں ہو جاتی, اگر ہم نے 2014 میں ہو جاتی, اگر ہم نے چند لوگوں نے جا کے بار بار اسے نہ روکا ہوتا. تو ہم نے تو کئی بار روکا. تو یہ سمجھ لے کہ جب وہاں سے ایسے بیانات آتے تھے جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہوتے تھے, جو انتہائی غیر سنجیدہ ہوتے تھے, جو انتہائی بے وقت ہوتے تھے, جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جن سے کسی کو کوئی فائدہ اور تنظیم کو کچھ حاصل نہیں تھا, تو وہ ہم نے اگر 3-4 مرتبہ وہ بیانات اور ایسے پالیسیز کو روکا, تو ایک مرتبہ پھر ہم اسے نہیں روک سکتے تھے, 5ویں مرتبہ ہم نہیں روک سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی کوششیں کی, جا کر کی, سمجھا کر کی, بتا کر کی, جتنا ہماری بساط میں تھا. دوسرا آپشن پارٹی چھوڑ کے مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں, ملک چھوڑ کے چلے جائیں. میں نے اس آپشن کو اس لیے آپٹ نہیں کیا کہ مجھے سروائیو کرنا تھا. اس حادثے کے بعد بھی اگر کہیں چھوٹا ATR مجھے مل جائے, کہیں چھوٹا فوکر مجھے مل جائے, تو اس میں پھر مجھے اسی قافلے کو لے کے ٹیک آف کرنا تھا.
پھر سے ایک جدوجہد کرنی تھی تاکہ ہم نے اپنی اننگز اگر کھیل لی تو ہمارے جو بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، نوجوان ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کو ہم ایک آئیڈیالوجی جو ہماری تھی مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی، کیا انہیں موقع نہ دے؟ کیا ہم یہ ثابت نہ کریں، ہم شرمندہ ہوں اپنی نظر میں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، چاہے وہ مشرقی بنگال میں دیا ہو، چاہے وہ یو پی، سی پی، آندھرا پردیش، اڑیسہ، بہار میں، گجرات میں دیا ہو، چاہے وہ مشرقی پنجاب میں دیا ہو۔ اگر یہ قربانیاں دی گئی تھی، ٹرینیں کٹی تھی، قافلے لوٹے تھے، عصمت عزت میری بہنوں اور بیٹیوں کی قربان ہوئی تھی، تب جا کے یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا، تو پھر کیا میں یہ ثابت کروں کہ ان پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، اس کا نظریہ مڈل کلاس پڑھے لکھوں کا واضح نہیں ہے؟ تو میں نے اس علم کو تھامے رکھا، اس نظریے کو، اور جب میرے لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے تو میں آج تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، لوگ ایک طرف ہیں، میں ایک طرف ہوں، تو میں آج اکیلا کھڑا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 75 آزاد پاکستان پینل پر اوسط عمر، ایوریج ایج 30 سال، 28 سال، 32 سال کے نوجوانوں کو، جو بلدیاتی انتخابات 28 اگست کو ہونے والے ہیں، میں نے تالے کے نشان پر اور کچھ لیپ ٹاپ کے نشان پر ان نوجوانوں کو موقع دیا، اور یہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے گھرانوں سے ہیں، تہذیب یافتہ گھرانوں سے ہیں، جو وگرنہ سیاست میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو ایک تشدد کا رجحان آ گیا، جو ایک کرپشن کا، ایک مافیا کا قبضہ ہو گیا ساری جماعتوں میں، لیکن ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے میری شکل دیکھی، میری کریڈیبلٹی، میری ایکسیپٹیبلٹی، میری ساکھ، میری قبولیت، میری اعتباریت کو دیکھ کر ان ماں باپ نے کہا کہ نہیں، فاروق بھائی کے ساتھ یہ اگر قافلہ بنا رہے ہیں تو ایک موقع دینا چاہیے، ورنہ پاکستان بنانے والوں اور ان کی موجودہ نسل کی عزت اور وقار داؤ پہ لگا ہوا تھا کہ یہ پاکستان میں کوئی اچھے نظریے کی جماعت نہیں بنا سکتے، کوئی تحریک نہیں بنا سکتے، کوئی انقلاب نہیں لا سکتے۔ ارے ہمارا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے، اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ہم ہی آئیں گے۔ تو بس ہم آ گئے، پائچے چڑھا لیے ہیں، پانیوں میں اتر گئے ہیں، اور نوجوانوں یہ الیکشنز بلدیاتی، اس کے نتائج جو بھی ہوں، جو 28 اگست کو ہے، اور پھر ان کی سرپرستی کے لیے 21 اگست کو جو قومی اسمبلی کا NA 245 کا جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، اس میں بھی میرا نشان تالا ہے، میں آزاد حیثیت میں لڑ رہا ہوں۔ میری ساری کوششیں ریکانسیلیشن کی میرے MKM کے ساتھیوں کے ساتھ ناکام ہو گئی۔ میری ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ یار ایک ورکر اجلاس کر لو، 1000 عہدیدار کارکنان میرے، 1500 عہدیدار کارکنان تمہارے، جب پوری دنیا کے میڈیا اور کیمروں کے سامنے ہم سب گلے ملیں گے، خالد مقبول اور میں گلے ملیں گے، تو ایک منظر ہوگا کہ نہ کل ہم میں انتشار تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہم منقسم تھے، نہ آج ہے، اور ہمارے مخالفین کے جو حسرتیں ہیں وہ بن کھلے، حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے، تو وہ، لیکن 20 دن تک میں نے انتظار کیا۔ میں نے تو غیر رسمی میرے ساتھیوں کے امیدوار کی کیمپین بھی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ شروع کر دی کہ بھائی کننے ٹھیک ہو گیا، بڑھے گی، میں نے کہہ دیا، لیکن میرے خیال میں وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ 20 دن تک میں نے انتظار کیا۔ 7 دن رہ گئے تھے، 24 جولائی کو بلدیاتی انتخابات تھے، 17 جولائی تک میں نے انتظار کیا، 27 جون سے ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی، اور 17 جولائی تک اگر مجھے وہاں سے جواب نہ آئے اور وہ اجلاس نہ کیا جائے، میں اپنے 65 یا 75 پینل جو تھے تالے کے اور لیب میں بٹھانے کے لیے تیار تھا۔ نوجوان یہ امیدوار مجھ سے ناراض ہوتے تھے کہ فاروق بھائی آپ نے تو ہمیں اتنا تیار کیا، آمادہ کیا، ہم آپ کی وجہ سے آئے، اور آپ ہی جو ہے وہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ نہ جائیں، تسی نہ جاؤ، ان کا مجھ سے یہ کہنا تھا۔ وجوہات کیا بنی؟ مطلب کوئی گریوینسز ہیں ان کے؟ وہ تو وہ بتا سکتے ہیں، اب وہ انسیکیورٹی ہے ان کی کہ میں جاؤں گا تو شاید لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یا ان کا کوئی ڈر و خوف ہے کہ میں آ کے کچھ، جو میں کہتا رہا کہ 7 کا ٹولہ ہے وہاں پر، وہ 7 کے ٹولے کے مفادات ہے، کرپشن ہے، مافیا ہے، شاید ان کی دم پر میں پیر رکھ دیتا، میرا جانا ان کی دم پر پیر رکھنا ہوتا، یا یہ کہ انہوں نے بعد میں 7 دن تک مجھے آخر میں یہ عذر دیا کہ بزرگوں نے منع کر دیا ہے، فاروق بھائی کی کلیئرنس نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سے بزرگ ہیں؟ یہ تو شاید ہم بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں،
کبھی ان کا نام خلائی مخلوق ہے، کبھی ان کا نام بزرگ، کبھی ان کا نام XYZ، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہتا ہے. تو میں نے بھی اپنے ذرائع سے معلوم کیا، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی اور کی کلیئرنس ہے ہی نہیں. تو یہ کس بزرگ نے ان کو بتایا؟ تو کیوں کسی اور پر الزام دھرتے ہیں؟ آپ ذہنی اور دلی طور پر تیار نہیں فاروق بھائی کو گلے سے لگانے کے لیے، تو پھر تم روٹھے ہم چھوٹے تو مجھے بھی پھر پرواہ نہیں ہے. میں تو 84 والی MQMRC یعنی جو تنظیم بحالی کمیٹی بنا کے لگ گیا، آزاد پینل کھڑا کر دیا، اور امبریلا کیا؟ تحریک MQM، ایک نظریاتی تحریک جو قیام پاکستان کی تحریک تھی، اسی کا تسلسل. جو پاکستان بچانے کی تحریک ہے، جو پاکستان کو بنانے کی تحریک ہے، اور اس کا آغاز کراچی سے ہوگا کہ اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، کراچی اپنائیں، کراچی بچائیں، کراچی بنائیں. تو میرے خیال میں، اور پھر سب سے بڑی بات 84 کے مقابلے میں اب یہ شہر صرف اردو بولنے والے یا مہاجروں کی جو 12 زبانیں بولنے والے، پوربی ہیں، میمن ہے، گجراتی ہیں، کاٹھیا واڑی ہیں، مارواڑی ہیں، یہ صرف اب وہ نہیں، کیونکہ اب ان کی اس میں پنجاب سے، بلوچستان سے، KPK سے، اندرون سندھ سے، گلگت بلتستان کشمیر، یعنی ہزارے وال ہیں، کشمیری ہیں، گلگتی بلتی ہیں، پھر بلوچی، سندھی، یہ سب ہیں. تو اگر کراچی واحد وہ شہر ہے جہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو اس کا مطلب یہی اصل پاکستان ہے. اور یہ چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، یہ چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. 60% ریونیو کہ 4000 ارب کا ٹیکس دے، ہمیں خیرات ملے. تو یہاں کے صرف اردو بولنے والے یا مہاجروں سے میں بات نہیں کر رہا، میں پنجابی، سندھی، بلوچ، سرائکی، پختون، جو گلگتی بلتی، ہزارے وال، کشمیری، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ سر اٹھا کے چلنا ہے یا سر جھکا کے چلنا ہے؟ سر اٹھا کے جینا ہے، سر جھکا کے جینا ہے. 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، 40 ارب کی خیرات ملتی ہے، ہمارا حق 400 ارب ہے. خدا کی قسم جس دن ہم سیاسی وابستگیوں، لڑائیوں، سیاسی مافیا، سیاسی جماعتوں کا مافیا، ان کی کرپشن جو آگے کراچی والے، ہر زبان بولنے والے پاکستانی کراچی میں پیچھے ہیں، مافیا، کرپشن، لڑائیاں، انا، یہ آگے ہے. جس دن سیاسی جماعتوں کی وابستگیاں، لڑائیاں، انا، مافیا، کرپشن کو ہم پیچھے چھوڑ کر آزاد ہو کر ان بندشوں سے کراچی کو آزاد کرا کے جب ہم آگے بڑھیں گے، تو اب یقین مانے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. تو ہر سال 400 ارب روپے سالانہ جو ہمیں لینے ہمارا حق ہے، جب ہم وہ لیں گے تو سرکولر ٹرین بھی 4 سال میں یہاں جو ہے وہ 60 کلومیٹر پر چل رہی ہوگی کراچی میں. اسی طرح 65 کروڑ گیلن پانی کا جو منصوبہ ہے K4، اسے بھی جو ہے وہ صبح کا سویرا نصیب ہوگا، وہ بھی مکمل ہوگا. ابھی تو شروع نہیں ہوا، 2008 سے آج تک شروع نہیں ہوا. ردی کی ٹوکری میں اسی طرح کچرا اٹھانے کا، گٹر کا جو نکاسی آپ کا نظام جدید، وہ شروع ہوگا. اسی طرح بجلی کے بحران کے لیے جو پاور پلانٹ لگنے ہیں بلدیہ کے تحت، انشاءاللہ یہ سب کی فیزیبلٹی تیار ہے. ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر چاہیے. میں 28 سال کی عمر میں میئر بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں. پھر ایک اکثریت چاہیے. تو میں نے جو 65 پینل دیے ہیں، حیدرآباد میں 30 اور یہاں 65، وہ سارے کے سارے 90% ان کی عمر، اوسط عمر 30 سال ہے، یوتھ ہے وہ بیسیکلی. تو یہ ہے، تو یہ میرا نیریٹو ہے. اور اسی پر تو میں چاہتا ہوں. اچھا، پھر میں نے یہ بھی کہا کہ جو MQM کے دھڑے ہیں، ان کے پاس بھی ایک اپرچونٹی، جہاں نوجوانوں کی تحریک ہے. ایک میرے اس پورے نیریٹو کا اسپیکٹ یا پہلو یہ ہے، نوجوانوں کی تحریک، نوجوان قیادت، ان کے ہاتھوں میں کراچی، بلدیہ عظمیٰ کراچی، اور آج آگے جا کے صوبائی اور قومی ایوانوں میں ان کو منتخب کرا کے لانا. 65% کوٹا ان کو، پارٹی کے اندر بھی 65% کوٹا ان کا ہونا چاہیے اسٹرکچر میں. تو پھر اگلا کیا کہ جو دھڑے ہیں ان کے درمیان یکجہتی ہو، یعنی چاہے وہ MQM پاکستان ہو، MQM-ORC ہو، PSP ہو، MQM حقیقی ہو. اگر یہ چاروں ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، اور اس کا آغاز بھی اس NA 245 کے الیکشن سے ہو سکتا ہے کہ میں نے سپورٹ کی لیکن آپ نے اجلاس نہیں کیا، مجھے کھڑا ہونا پڑا. تو چلیں یہ موقع ہے. اب بہتر جو امیدوار ہے، 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ، ایک حلقہ ایک امیدوار. اس نیریٹو پر مجھے سپورٹ کریں بہادر آباد والے، مجھے سپورٹ کریں PSP والے، مجھے سپورٹ کریں حقیقی والے. مجھے حقیقی والوں اور PSP والوں کی طرف سے یہ اندیہ ہے کہ اگر بہادر آباد والے آپ کو سپورٹ کریں گے تو پھر
پی ایس پی والے اور حقیقی والے بھی کریں گے تو یہ بھی ایک اچھا آغاز ہوگا, لوگوں کو ریلیف ملے گی, جو اسٹریس ہے, جو ذہنی اذیت ہے, جس کرب میں ہے, اس سے بھی لوگ نکلیں گے. اگر اس میرے الیکشن کو ایک اپرچونٹی بنائیں اور بہادر آباد والے مجھے سپورٹ کریں تو پی ایس پی اور حقیقی مجھے, یہ ہمارا بڑا اچھا آغاز ہوگا یکجہتی کا, اور نیچے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہم دیں گے. فاروق بھائی, آپ نے جو ابھی باتیں کی اس سے مطلب بہت سارے سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں. تو ابھی آپ نے کہا کہ اگر پی ایس پی والوں نے اور حقیقی والوں نے آپ کو یہ بولا کہ بہادر آباد والے اگر آپ کو سپورٹ کریں گے تو وہ بھی آ جائیں گے, تو ایسا کیوں ہے کہ وہ خود سے کیوں سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کراچی کی جو بھی کرنٹ کنڈیشن ہے, جو حالات ہیں, جو حالت زار ہے بیسکلی, اس کا ذمہ دار آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا, مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے, مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے, کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا ہے. آپ پولیٹیشین نہیں ہوتے تو میرے خیال میں شاعر ضرور ہوتے ہیں. میری رغبت ہے شعر و سخن سے, اور ادب کی دنیا کا بھی میں آدمی ہوں, اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ تھوڑا میں نے شعرا کو اور شاعری کو بھی پڑھا, اسٹڈی کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شاید صلاحیت دی کہ مجھے اشعار جلدی یاد ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے اشعار, میں شاعر خود نہیں ہوں, شعر یاد کر لیتا ہوں, اور یہ میرے کانفیڈنس کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے کہ میں کمیونیکیشن کے اسکل میرے اچھے تھے. یہ مجھے اسکول اور کالج لائف میں پتہ چلا. شعر یاد کرنے کا تھا, یہ بھی مجھے اپنے اسکول اور کالج لائف میں اندازہ ہوا جب بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے اور اس میں مجھے ٹرافیاں ملنے لگی, تو میرا پہلا کانفیڈنس آیا. ورنہ میں ایک شرمیلا فاروق تھا, شرمیلا فاروق ہی نہیں, میں شرمیلا فاروق تھا. تو فرق کیجئے گا, آپ کہیں مجھے ملا مت دیجئے گا. میں ایک شرمیلا فاروق تھا, شائی 7ویں کلاس تک, لیکن جیسی بیت بازی شروع ہوئی مجھے کانفیڈنس ملنا شروع ہوا. اچھا, یہ تالے کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ مطلب پتنگ سے ڈائریکٹ تالا 2 مرتبہ کریش لینڈنگ ہو گئی, ایک 22 اگست کو, ایک پھر جب میری بے دخلی ہوئی پارٹی سے. تو تالا وہ نشان ہے جب آپ نے کہا اس میں وزن ہے, یہ مطلب تھوڑا ٹوٹنے میں مشکل ہوگی. میں جس نشان پر الیکٹ ہو کے میئر بنا تو اس زمانے میں تالا اور سیڑھی حق پرست کے نام سے ہم نے الیکشن لڑے, آزاد الیکشن. کچھ لوگوں کو تالا ملا, کچھ لوگوں کو سیڑھی ملی. آج میرے آزاد پینل میں کچھ لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو تالا اور کچھ لوگوں کو لیپ ٹاپ ملا ہے, اور مجھے بھی قومی اسمبلی میں تالا ملا ہے. تو یہ تالے کا نشان میں نے اسی لیے لیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یادوں کی گھنی چھاؤں بھی رخصت ہوئی گھر سے, یادوں کی گھنی چھاؤں بھی رخصت ہوئی گھر سے, ایک اور سفر کے لیے لوٹاؤ سفر سے. تو ایک نئے سفر کا آغاز ہے, ایک نئے عزم کے ساتھ آغاز ہے, اور یہ بتانا ہے کہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں, ہم پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہیں, اور ہم ساری زبان بولنے والے سارے علاقے کے پاکستانیوں کو انشاءاللہ ایک اچھا ویژن دیں گے جو پاکستان کی ڈولتی ہوئی کشتی کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیا کو کنارے پہ لگائے گا انشاءاللہ. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اعتدال, ترقی پسند, تعلیم یافتہ, ترقی یافتہ پاکستان کا ویژن, اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی لیگیسی کسی کے پاس ہے تو آپ یقین مانیں ہمارے پاس. کیونکہ ہم کہتے ہیں سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر, اس کی لڑائیوں سے, اس کی مافیا, اس کی کرپشن سے بالا تر ہو کر اب ہمیں پاکستان کو اور کراچی سے اس سفر کا آغاز ہے, تعمیر و ترقی کے راستے پر لگانا ہے, اسے اون کرنا ہے, سیو کرنا ہے, بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. سینٹرل باڈی کے الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. حل صرف جماعت اسلامی, آپ نے سنا ہوا ہے سلوگن, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں, جو کراچی کی اصل تنظیم اور جو نظریہ ہے وہ تو ایم کیو ایم کے جو بکھرے ہوئے دھڑے ہیں ان کے پرخلوص اور نظریاتی لوگوں کے پاس ہے. کراچی اور پاکستان کا وہ ویژن. جماعت اسلامی لاکھ کلیم کرے, میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ گاؤں کے پنڈ کے سارے چودھری بھی مر جائیں تو پگ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے سر پہ نہیں سجے گی. میرا ان کو مطلب ایک ناصح اور ایک دوست کی حیثیت سے میں سمجھا رہا ہوں. جماعت اسلامی وہی غلطی کر رہی ہے جو ایم کیو ایم نے کی, کہ جب کراچی کی آبادی کا تناسب مختلف لسانی اکائیوں, ثقافتی اکائیوں, مسلکی اکائیوں کو لے کر تبدیل ہونے لگا تو ہم یہ سمجھے کہ ہم عقل کل ہے, ہر مسئلے کا ہمارے پاس ہے. ان 4 سالوں میں میں نے اس پر بہت غور کیا, تو میں نے کہا اگر ایک جماعت کا میئر آ بھی گیا, فرض کر لیں جماعت اسلامی کہتی کہ ان کے پاس حل ہے, ان کا میئر آ بھی گیا, تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ میئر بھی کامیاب نہیں ہوگا.
مشرف اگر پیچھے ہو, اس کا ویژن پیچھے ہو جو مشرف صاحب کا تھا, اور 300 ارب روپے کراچی کو یعنی 125 ارب نعمت اللہ کو ملے, اور 300 ارب یعنی 150 ارب نعمت اللہ کو ملے, اور 300 ارب مصطفیٰ کمال کو ملے, تو کچھ تھوڑا سا تعمیر و ترقی کا عمل, اس کی رفتار میں اضافہ نظر آئے گا. لیکن اگر وہ ویژن اور وہ اسلام آباد میں بیکنگ نہیں ہے تو کوئی بھی میئر آ جائے, وہ کراچی کی 30% یا 20% سے آبادی 20% آبادی سے زیادہ کا نمائندہ نہیں ہوگا. اسے بھی آل انکلوسیو, کل جماعتی, کل شعبہ جاتی اپروچ لینی ہوگی. یعنی سب کو ساتھ لے کر, کوئی ایک جماعت, ایک طبقہ, ایک شخص, ایک لیڈر کراچی کے مسائل کو حل نہیں دے سکتا, کہ مسائل کے حل نہیں دے سکتا. تو چاہے وہ ایم کیو ایم کا میئر آ جائے, یا میرے آزاد پینل کا میئر آ جائے, چاہے جماعت اسلامی کا آ جائے, مجھے لگتا ہے کہ آگے جو میئر آئے گا اس میں میرے آزاد پینل کے جو امیدوار کامیاب ہوں گے, جماعت اسلامی کے, ٹی ایل پی کے اور پی ٹی آئی کے, یہ 4 گروپ ہوں گے جو شاید لیڈ کریں گے. اور ان چاروں کو مل کر, اور کہیں کہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر, دیکھیں میں نے تو اتنی کھلی بات کر دی کہ جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ اس میں ایک اربن کمیشن بنے گا, اپنا کراچی تو اپنا فاروق. تو جو ویژن میں دے رہا ہوں وہی تمام سیاسی جماعتوں کو شرمندگی, ندامت اور سبکی سے بچائے گا. ورنہ جتنے بڑے دعوے جماعت اسلامی آج کر رہی ہے, شاید ٹی ایل پی کر رہی ہے, شاید پی ٹی آئی کر رہی ہے, پی ٹی آئی کی ایک نئی لہر ہے, اس کے باوجود بھی وہ جتنی بھی سیٹیں جیت لیں, اگر میئر کسی کا بن بھی جاتا ہے تو وہ باقی اکائیاں جو سیاسی ہیں, لسانی ہیں, مذہبی ہیں, مسلکی ہیں, پورے کراچی کی جو ایک لینڈ اسکیپ ہے سیاسی اکائیوں کا, لسانی اکائیوں کا, مسلکی اکائیوں کا, ان سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو کبھی بھی نہ کراچی کی نیا پار لگے گی, اور کراچی کی نیا پار نہیں لگے گی تو پاکستان کی نیا بھی ڈولتی رہے گی, وہ بھی کنارے پہ نہیں لگے گی. یہ میرا کہنا ہے. فاروق بھائی, جو بھی میئر آتا ہے کراچی میں تو آئے دن وہ یہ پریس کانفرنس کرتا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں ہمارے پاس, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اختیارات نہیں ہوتے, یا پھر کچھ ہوتے ہیں, یا بالکل ہی نہیں ہوتے؟ انہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اختیارات تو نہیں ہیں, وسائل بھی نہیں ہیں, لیکن تھوڑا سا ہمارے پاس سیاسی بصیرت بھی نہیں ہے. پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈوئنگ. جو اختیارات ایم کیو ایم پاکستان کے حالیہ ابھی جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں, گئے ہیں, گزرے ہیں, وسیم اختر ایم کیو ایم کے میئر, ان کے پاس جو اختیارات تھے بخدا میرے پاس بھی 88 سے 92 تک میرے پاس 4.5 سالوں میں بھی اختیارات وہی تھے. لیکن میں نے جو وسائل بھی میرے پاس تھے ان کو 2-3 جگہ استعمال کیا. کچرا اٹھانے پر, یعنی سارے وسائل, کم از کم ایک بنیادی کام تو میں کر لوں نا بھائی. بھلے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ 70% کچرا اٹھانے کا کام صوبے کے پاس تھا, 30 سے 40% کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے پاس تھا, لیکن اس کے باوجود اگر وسائل لگاتے, پرائیویٹ گاڑیاں لگاتے, اپنے کارکنوں کو موبلائز کرتے, عوام کو ساتھ ملاتے, تو 4 سال میں کراچی کا کچرا اٹھ جاتا. دوسرا, نکاسی آپ جو ابلتے ہوئے گٹر, جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے. یعنی کراچی کے تو یہ المیہ ہے کہ جب بارش ہوتی تو اوپر سے بھی پانی آتا ہے اور نیچے سے بھی. وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے رہنے والوں نے اپنی کھڑکیوں سے جب باہر کا منظر دیکھا تو ان کو اوپر سے تو پانی ان کو آ رہا تھا, لیکن ان کے جو ٹوائلٹس تھے وہاں سے پانی ان کے کمروں میں آ گیا بھائی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفینس اور ناظم آباد, نہ کوئی برگر رہا نہ کوئی بن کباب. تو اس کا مطلب ہے کہ سب ایک ہو گئے نا. تو یہ صورتحال جب ہو کہ اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے نیچے سے بھی آ رہا ہے, تو یہ ایک الگ کہانی ہے. اور اس الگ کہانی کے پیچھے وہ غضب کی کہانی, کرپشن وہ کہتے ہیں نا, وہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. تو یہ اختیارات نہیں تھے نا بھائی, تو 4 سال تک اقتدار کے مزے کیوں لیے؟ 3 سال میں منہ پہ مارتے, موبلائز کرتے عوام کو, اپنے 1200-1500 کونسلروں کو اور ڈی ایم سی اور یو سی کے چیئرمین کو لے جاتے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیتے, ریڈ زون میں گھستے, ایف آئی آر کھاتے, شیلنگ کھاتے, آنسو گیس
کھاتے, ربڑ کی بلٹ کھاتے, پانی کی دھاریں کھاتے, اور کہتے ہیں ہم نے کراچی اور کراچی کے عوام ان کے حقوق کی جنگ لڑی ہے. ہم جیسے میں نے NA-245 میں سرکاری کوارٹرز 4000 سرکاری کوارٹرز کے جو مکین تھے, گزشتہ 50 سالوں سے ہر حکومت نے کہا کہ آپ کو مالکانہ حقوق دیں گے, ہم بھی نہیں دے سکے, لیکن میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جب انہیں بے دخل کیا جاتا. ان کو اگر بے دخل ہونے سے روکا پاکستان کوارٹر پہ 24 اکتوبر PTI کی حکومت مرکز میں بن گئی 2018 کے الیکشن کے بعد. صوبے میں ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور پولیس نے لشکر کشی کی. نہ PTI کا اس وقت کا MNA مرحوم عامر لیاقت آئے وہاں, نہ جمال صدیقی آئے PTI کے MPA, نہ MQM کا میرا کوئی اور لیڈر وہاں پر آیا رابطہ کمیٹی میں سے. میں صبح 7 بجے میں نے ناشتہ ان کے ساتھ کیا, اور جب 9 بجے آنسو گیس اور شیلنگ اور ربر بلیٹ اور پانی کی دھارے, تو میں ان کے ساتھ کھڑا 8 گھنٹے تک کھڑا رہا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس آپریشن کو ہم نے ناکام بنایا. اور آج بھی ان 4000 گھروں میں وہی جو الاٹی وہی رہ رہے ہیں ان گھروں میں. تو کون ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ کس نے عملی سیاست کی؟ پانی اگر بارشیں ہوئی تو کون بارشوں میں, گجر نالہ ہو, یوسف گوٹ ہو, اولڈ سٹی ایریا ہو, تو پانیوں میں کون گیا؟ TPX کا سیوریج پمپنگ اسٹیشن ابھی جو حالیہ 2 بارشیں ہوئیں وہ بند تھا صرف اس لیے کہ کس منسٹر کی تختی لگی. میرے 8-10 کروڑ روپے MNA فنڈ کے میرے لگے وہاں پر, اور وہ بند پڑا ہوا ہے. اور سارا کھارا در, جوڑیا بازار, میٹھا در ڈوبا ہوا ہے, اور ساری مارکیٹوں کے دکانوں میں پانی آ رہا تھا. اگر 2 مرتبہ اس TPX کے پمپنگ اسٹیشن کو چلوایا ناصر شاہ سے کہہ کر, تو میں نے چلوایا. میں نے کہا بھائی آپ اپنی تختی لگا دیں, میری تختی ہٹا دیں وہاں سے, لیکن کم از کم اسے چلا دیں. تو جب وہ چلا, پانی کا نکاس 8 گھنٹے میں ہوا, تو کروڑوں اربوں کی مالیت کی جو دکانوں میں مال پڑا تھا وہ بچا. آپ کسی سے پوچھ لیں اولڈ سٹی ایریا کی دکانوں کو کس طرح محفوظ کیا ہم نے. یہ پریکٹیکل پالیٹکس کرنی ہے. اب آپ کیا کہیں گے, MK والوں سے کہیں گے یار یہ PTI, یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں 14 سالوں سے کراچی کو پیسہ نہیں دے رہے. تو بھائی پھر کیوں معاہدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیوں PTI کو برے وقت میں چھوڑا؟ نکاح پر نکاح پڑا آپ نے, عدت کا وقت بھی نہیں گزارا. 4 سال وہاں مزے لیے وزارت کے, اب 3-4 ماہ سے ان کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں. اور کیا مل گیا؟ نہ وہ لیجسلیشن. آرٹیکل 140A کی پٹیشن کس نے دی؟ 28 دن کا دھرنا ایک پارٹی کا تھا, ان کو لالی پاپ دیا پیپلز پارٹی نے. 7 دن کا دھرنا دوسری پارٹی کا تھا, ان کو لالی پاپ دیا. اصل اختیارات اور وسائل پر فیصلہ 140A کی پٹیشن میری تھی, جو چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے اپنے آفس کے آخری دن میرے حق میں فیصلہ دیا اس پٹیشن کے. اب اس کے تحت لیجسلیشن ہونی نہیں ہو رہی. معاہدے کو چھوڑیں, توڑیں, پھاڑیں, اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں سپریم کورٹ میں اگر پیپلز پارٹی عمل درآمد نہیں کرتی. پیپلز پارٹی کو اور ایکسپوز کریں, اس بلدیاتی انتخابات میں ایکسپوز کریں, اور قومی اسمبلی میں 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ پر میرا ساتھ دیں. آپ دیں گے, PSP بھی آ جائے گی, حقیقی بھی آ جائے گی. تو جب یہ سب آ جائیں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. پھر ہم جماعت اسلامی, PTI اور TLP سے بھی بات کریں گے. اور جب ہم 5 اور 10 لاکھ کراچی والوں کا دھرنا دیں گے مزار قائد پہ ساری جماعتیں مل کے, تو پھر یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ تھالی میں تشتری میں رکھ کر ہمیں لا کے دیں گے. جو 140A کے اختیارات ہمیں تشتری میں لا کر دیں گے. یہ کراچی کا جو 400 ارب کا فنڈ ہے یہ ہمیں خود لا کر دیں گے. اگر ہم نے ایک دھرنا دیا تو پہلے سیاسی تحریک, احتجاج, عدالتیں اور ایوانوں میں آواز اٹھائیں, شور کریں, لیکن اس کے بعد پھر آپ کو ایک بڑی تحریک چلانی, بڑا احتجاج بھی کرنا ہے. اچھا, آپ جو الیکشن لڑ رہے ہیں NA-245, تو اس کا آپ نے کوئی سلوگن, کوئی نعرہ بنایا جیسے کہ حق کی کھلی کتاب, فاروق صاحب, اس طرح کا کوئی؟ میں نے تو یہ دیا ہے نعرہ کہ اے لوگو کھولو تالا, تالا قسمت والا. چابی گائیں, لیکن ماسٹر کی ووٹرز کے پاس ہے. جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو تالا کھل جائے گا, ان کی تقدیر کا بھی اور کراچی کی قسمت کا بھی تالا کھلے گا انشاءاللہ. پھر اسی لیے میں نے کہا کہ لگا دو تالا کر دو بند, لگا دو تالا کر دو بند, نہ رہا کچرا نہ رہی گند. انشاءاللہ یہ ہوگا. اچھا, آخری سوال فاروق بھائی آپ سے یہ ہے, گاڑی ابھی آپ کے پاس کون سی ہے؟ لاسٹ ٹائم جو آپ نے بتایا تھا پریس کانفرنس میں, ابھی کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس؟
ब्लैक वीगो मैंने खड़ी हुई देखी थी तो मैं थोड़ा सा लैंड क्रूज़र 90-95 लाख वाली, जिसका हिसाब मैंने दिया था 9 नवंबर 2017। अब जो मेरे पास है ये 65 लाख की है, सेकंड हैंड है, बुलेट प्रूफ पहले से थी, उसके एक्सचेंज में मैंने ली, यानी इसकी कीमत उससे भी कम है, इसकी मालियत उससे भी कम है, और इसकी बुलेट प्रूफिंग की वजह से इसकी मेंटेनेंस मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मजबूरी है तो मैंने उसके बदले में ली। मैंने कोई नई गाड़ी नहीं ली है, मैं उससे भी थोड़ा नीचे आ गया हूँ। गाड़ियाँ तो बहुत महंगी हो गई फारूक भाई। देखिए ना, वो 95 लाख की मालियत की थी, ये 65 लाख की मालियत की है, और जहाँ से ली मतलब मैंने एक्सचेंज में ली, तो जो इसके कार डीलर हैं, मैं उनका एड्रेस दे सकता हूँ, कंफर्म कर ले। तो मेरी वो वाली गाड़ी की वैल्यू कम हो गई थी ना, 95 से 65 पर आ गई थी। अभी 65 लाख वाली सेकंड हैंड गाड़ी मेरे पास है, और अल्लाह ताला आगे मुझे आजमाइश में ना डालें, आगे कोई किसी गाड़ी मज़ीद ख़रीदने का मेरे पास कोई वसाइल नहीं है। कुछ दोस्तों से कभी अगर हुआ, कुछ पैसे अगर अपने डाल सका तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है, आगे गुजारा आसान नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने टाइम दिया, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, जैसे कि आपने देखा, फारूक भाई ने बताया कि कराची की सियासत, मुल्क की सियासत के हवाले से हमने तबसरा किया। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले चाय कास्ट में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।